अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर यके बाद दीगरे कातलाना हमलों का इंकशाफ हुआ है और बताया ये जा रहा है कि ये कातलाना हमले ना सिर्फ संगीन थे बल्कि इसके नतीजे में नेतन्याहू को हॉस्पिटल भी दाखिल होना पड़ा। ये इंकशाफ इसराइली अखबारात और चैनल्स में भी सामने आया है और इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महज जुलाई में यानी इसी महीने 2 मरतबा अटैक हुआ है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर। पहली कोशिश में एक 70 साला इसराइली खातून ने गज़ा में होने वाले कत्ले आम पर नेतन्याहू को कसूरवार ठहराते हुए धमाका खेज डिवाइस से इसराइली वज़ीर आज़म को उड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने इस 70 साला खातून को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस हवाले से उनके साथ तहकीकात भी की जा रही हैं। जबकि दूसरे वाक़े के बारे में आगाह किया गया है कि इसराइली वज़ीर आज़म को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। जहर खाने में मिलाकर इसराइली वज़ीर आज़म को दिया गया जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदा में इस हमले के बारे में ये बात कही गई कि जनाब उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन बाद में जब इसराइली वज़ीर आज़म को दिए जाने वाले खाने का कीमियाई तज्ज़िया किया गया तो ये इंकशाफ सामने आया कि मामूली मिकदार में जहर इसराइली वज़ीर आज़म के खाने में शामिल किया गया था और इस हमले में इसराइली वज़ीर आज़म को आंतों में सोजिश हुई और फिर जहर को साफ करने के लिए उनके मैदे की सफाई भी की गई थी। ये दोनों वाक़यात इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ते हुए मनफी जज्बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल ये है कि हालिया दिनों में इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू की हमायत के अंदर कमी आई, बल्कि इसराइली ये जो हुकूमत है इसके अंदर शामिल 2 इत्तेहादी जमातों ने इसराइली वज़ीर आज़म को जो हमायत एक्सटेंड की थी मखलूत हुकूमत बनाने के लिए, वो हमायत वापस ले ली, जिसके नतीजे में इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत इसराइली पार्लियामेंट में अक्सरियत से एक अक़लियती हुकूमत में तब्दील हो गई। लिहाजा इस सारे वाक़यात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वजह से लगा है कि अपनी खोई हुई जो मकबूलियत है या जो साख है उसको बहाल करने के लिए ये एक प्लान्ड एक्टिविटी हो सकती है। क्या ये सवाल दुरुस्त है? इसके ऊपर बात करते हैं और इस वक्त इसराइल में जारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी एक नज़र दौड़ाते हैं ताकि इन वाक़यात की सदाकत के बारे में हतमी राय कायम की जा सके। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमास की और हमास के तर्जुमान अबू उबैदा की। अबू उबैदा की तरफ से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है और ये वीडियो पैगाम इनफैक्ट मुसलमान ममालिक अरब ममालिक की लीडरशिप के लिए एक चार्ज शीट से कम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो बयान में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने मुसलमान ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक को गज़ा में होने वाली नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार करार दिया है और अबू उबैदा ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि जनाब गज़ा में और फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, जिस तरीके से इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, जिस तरीके से खुराक को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके में गज़ा जो कि ऑलरेडी मलबे का ढेर बन चुका है उस मलबे के ढेर के ऊपर भी बमबारी कर रहा है, मुसलमान ममालिक की इसके ऊपर खामोशी एक मुजरमाना अमल है और उन्होंने अपना ये मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश करते हुए मुसलमान ममालिक में बसने वाले तमाम मुसलमानों को चार्ज शीट भी किया है। अगर देखा जाए तो उनके इस बयान के अंदर सदाकत पाई जाती है, क्योंकि 2023 में जब इसराइल की तरफ से गज़ा पर पहला हमला किया गया उसके बाद से लेकर अब तक गज़ा में इंसानी अलमिया संगीन हो चुका है और इसराइल की तरफ से वो तमाम गज़ाई इमदाद जो कि गज़ा के लिए भिजवाई जा रही थी उसको भी गज़ा में दाखिल होने से रोक दिया गया है और वो भूखे प्यासे फ़लस्तीनी
فلسطینی غزہ کے رہائشی جو خوراک کے حصول کے لیے کیمپس کے باہر جمع ہوتے ہیں، ان کو بھی منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کے نام پر ڈیلی بیسز پر درجنوں افراد کو شہید کیا جا رہا ہے، جو کہ ظلم کی، بربریت کی بدترین مثال ہے۔ یہ بیان جو ابو عبیدہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس میں عرب اور اسلامی ممالک کی خاموشی کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور انہوں نے عرب اور اسلامی دنیا کے بیشتر حکمرانوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کے حکمران غزہ کے قتل عام میں شریک مجرم ہیں، کیونکہ وہ اسرائیلی جارحیت پر یا تو خاموش ہیں یا محض رسمی بیانات دے کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان رہنماؤں کی خاموشی نے ہزاروں بچوں، عورتوں اور معصوم شہریوں کا خون ان کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ خاموشی دراصل ایک خریدی ہوئی غداری ہے، جس نے اسرائیل کو بغیر کسی خوف کے نسل کشی کرنے کی ہمت دی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مسلمان اور عرب ممالک متحد ہو کر اسرائیل پر دباؤ ڈالتے تو کیا فلسطین میں اور غزہ میں ہونے والی نسل کشی ممکن تھی؟ ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ یہ مجرم نازی دشمن تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ان کو اس بات کا یقین نہ ہوتا، اگر اسرائیل کو اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ تم لوگ آگے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ روک سکتے ہو، تو اس دشمن کو کبھی بھی معصوم اور بے گناہ لوگوں کا خون بہانے کی ہمت نہ ہوتی۔ تمہاری خاموشی نے انفیکٹ ان لوگوں کو اس بات کا حوصلہ دیا کہ ان لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کیڑے مکوڑے سمجھتے ہوئے ان کو کچل دیا جائے، تب بھی اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اسرائیل کو دھمکی دینے والی کوئی زبان حرکت میں نہیں آئے گی، اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہی مسلم امہ کی خاموشی ہے جس نے غزہ کے اندر ایک ایسے انسانی المیے کو جنم دیا ہے جو نہ صرف سنگین ہے بلکہ پوری انسانیت کے ماتھے پر ایک ایسا بدنما دھبا ہے جسے پوری انسانیت مل کر بھی ختم نہیں کر سکے گی۔ دیکھا جائے تو ابو عبیدہ کی طرف سے جاری کی جانے والی چارج شیٹ نہ صرف 100% درست ہے، بلکہ غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے اپنا مقدمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عدالت کے اندر پیش کر دیا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمان ممالک کو، تمام مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو نہ صرف مجرم کے طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور مجرم پیش کر دیا ہے، بلکہ ان کے کندھوں کے اوپر غزہ کے مسلمانوں کے قتل کا بوجھ بھی ڈال دیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ اگر مسلمان ممالک ہتھیار نہ اٹھاتے، وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرتے، لیکن محض اس بات کا اظہار کرتے کہ اگر اب غزہ میں کسی ایک مسلم کا خون بہا تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، محض ایک اس طرح کا سخت بیان دینے سے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم رک جانے تھے۔ لیکن عرب ممالک نے اور مسلمان ممالک نے اپنے آپ کو یرغمالی کے طور پر خود امریکہ بہادر کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس وقت کون سا عرب ملک ایسا ہے جہاں پر امریکہ کے اڈے موجود نہیں؟ سعودی عربیہ سے لے کر متحدہ عرب امارات تک تمام کے تمام مسلم ممالک اس وقت عرب جو ہے وہ امریکی فوجوں کے اڈے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ امریکہ نے محض اس بنیاد پر کہ یونیسکو جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے اسرائیلی مظالم پر آواز اٹھا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یونیسکو سے باہر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، امریکہ ایسے ادارے میں نہیں بیٹھے
بیٹھے گا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کے لیے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے امریکہ $1 بھی ادا کرے گا۔ یونیسکو کے اندر چونکہ امریکہ سب سے بڑا ڈونر تھا، امریکہ کے باہر نکلنے کے بعد یونیسکو کے اندر اور خاص طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ اسی طرح BBC نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ تمام مظلوم فلسطینی جو خوراک کے حصول کے لیے وہ امدادی مرکز جو کہ غزہ میں قائم کیا گیا تھا، غزہ کے بارڈر کے قریب، وہاں پر قطاروں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسرائیلی فوجوں کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے، اور ڈیلی بیسس پر 70 سے 80 فلسطینی جو خواتین، مرد اور بچے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تک بھوک اور پیاس سے محض غزہ کے اندر 138 بچے، معصوم بے گناہ بچے، خوراک اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ تو کیا ان اموات کا، ان شہادتوں کا ذمہ دار محض اسرائیل ہے؟ اس کا جواب نہیں میں ہے۔ متعدد عالمی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے گروپس نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ علاقے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز، سیو دی چلڈرن اور آکسفم جیسے 100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے اہلکار اور غزہ کے عوام موت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق محض گزشتہ 24 گھنٹے میں 10 افراد جو ہیں وہ خوراک اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، جبکہ اس ایک ہفتے کے دوران محض غزہ کے اندر 43 بچے جاں بحق ہوئے ہیں بھوک اور پیاس سے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس سنگین صورتحال کے اثرات ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آ رہے ہیں، اور ان اثرات کی بنیاد کے اوپر بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خود تل ابیب کے اندر بھی کل ایک مظاہرہ کیا گیا جہاں پر اسرائیلی عوام نے فلسطینی بچوں کی تصاویر اٹھا کر نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا، اور نتن یاہو کو بچر آف غزہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ غزہ کے عوام کے لیے جو امدادی سرگرمیاں ہیں، خاص طور پر خوراک اور پانی فراہم کرنے کے لیے جو بارڈرز ہیں وہ کھولے جائیں تاکہ عالمی امداد غزہ تک پہنچ سکے۔ یہ مظاہرہ کہاں ہوا؟ اسرائیل کے اندر ہوا۔ کس نے مظاہرہ کیا؟ اسرائیلی عوام نے مظاہرہ کیا۔ کس کے لیے کیا؟ غزہ کے لیے کیا۔ کیا ایسا کوئی مظاہرہ سعودی عربیہ میں ہوا؟ کیا ایسا کوئی مظاہرہ قطر کے اندر ہوا؟ عمان کے اندر ہوا؟ کویت کے اندر ہوا؟ متحدہ عرب امارات کے اندر ہوا؟ بنگلہ دیش کے اندر ہوا؟ پاکستان کے اندر ہوا؟ کہاں پہ ہوا؟ اگر مسلم امہ نے ایسے ہی خاموش رہنا ہے تو پھر ابو عبیدہ کی طرف سے جو چارج شیٹ ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے مفر ممکن نہیں۔ مظلوم کی آواز عرش تک جاتی ہے، اور یہ آواز یقینی طور پر جو ہے وہ اپنا رنگ ضرور دکھائے گی، اور ہمیں اس سے ذرا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعتاً اپنے آپ کو انسان اور مسلمان کہتے ہیں۔ اب یہ اس طرح جو رد عمل جس طرح میں نے بھی آپ کے ساتھ اظہار کیا، اس کے اثرات اسرائیلی حکومت پر بھی نمودار ہو رہے ہیں۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ 2 واقعات کا ذکر کیا تھا، اور یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ اپنی سنگینی کے اندر نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بلکہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اس صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 70 سالہ ایک اسرائیلی خاتون کی طرف سے یہ جو اٹیک کیا گیا ہے پرائم منسٹر نتن یاہو پر، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صورتحال خود نتن یاہو کے لیے ذرا سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف اسرائیلی اخبار جن میں ٹائمز آف اسرائیل ہے، ان کا چینل 24 ہے، اور اس کے ساتھ ایتھنس ٹائمز، یہ جو اخبارات ہیں اس میں واضح طور پر
اس بات کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایک 70 سالہ خاتون جس کی شناخت کو اسرائیلی عدالت کے حکم نامے کے تحت چھپایا گیا ہے، اس نے اسرائیلی وزیر اعظم پر دھماکہ خیز مواد جو کہ ایک ڈیوائس کے ساتھ لنکڈ تھا، اس کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، جس کو بعد میں ڈیفنس انٹیلیجنس سے وابستہ جو ادارہ ہے اس سے وابستہ لوگوں نے اس کو گرفتار بھی کر لیا اور اس کے ساتھ تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جو منصوبہ بندی تھی اسرائیلی وزیر اعظم کے قتل میں، اس میں مختلف اور اسرائیلی بھی شامل تھے، اور 70 سالہ جو خاتون ہے اس کو گرفتاری کے بعد یہ بات دعویٰ کیا گیا ہے کہ دیگر ملزمان کو بھی جلد حراست میں لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کی اطلاعات بھی آئی تھی، اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا، اور بعد میں اس بات کی تصدیق ہوئی، لیکن ابتدائی طور پر یہ بات کہی گئی کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ البتہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت اسرائیل میں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر ایک پلانٹڈ ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیلی حکومت اس وقت کمزور ترین حکومت ہے۔ اس کے دو اتحادی حکمران اتحاد سے الگ ہو چکے ہیں۔ ایک نے اسرائیلی وزیر اعظم کو دی جانے والی سپورٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جبکہ دوسرے اتحادی نے حکومت سے علیحدگی تو اختیار کی ہے۔ البتہ دوسری اتحادی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی حکومت کو گرائے جانے کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے، اور اگر اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ نتن یاہو کا ساتھ دیں گے۔ اب جس طریقے سے ایک رائے عامہ خود اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف ڈیولپ ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر، یہ مظاہرہ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، اور اسرائیلی عدالتیں جو ہیں وہ کرپشن کے ان الزامات پر نتن یاہو کے خلاف جو کارروائی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو سینیریو کچھ اس طرح کا بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اندرونی سیاسی دباؤ، عوامی دباؤ اور عدالتی دباؤ، یہ جو تینوں ہیں یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کو جو ہے وہ عوامی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو دونوں ایکٹیویٹیز ہیں یہ دونوں پلانٹڈ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اس دباؤ کو دور کرنے کے لیے، اور اگلے انتخابات میں اپنے آپ کو ایک مظلوم کریکٹر کے طور پر پیش کرنے کی، کیونکہ اس سے پہلے جو ایران اسرائیل جنگ تھی وہ بھی نتن یاہو کی مس کیلکولیشن تھی۔ نتن یاہو کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے حملے کے بعد جو اسرائیل پر اٹیک ایران نہیں کرے گا، بلکہ وہ عراق میں موجود امریکی اڈوں پر اٹیک کرے گا، اور اس کے جواب میں اسرائیل پیچھے ہو جائے گا، ایران اور امریکہ براہ راست آمنے سامنے آ جائیں گے، اور اسرائیل جناب فتح کے شادیانے بجائے گا۔ لیکن ایران نے اسرائیل کی اس حکمت عملی کو یکسر ناکام کر دیا۔ نہ صرف ناکام کیا بلکہ اسرائیل کو بھاری نقصان ایرانی میزائلز کی طرف سے اٹھانا پڑا، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت اسرائیل کے کئی شہروں میں تباہی کی نئی داستانیں رقم ہوئیں، اور دباؤ اس تباہی کا بھی اسرائیل کے اوپر آیا، اسرائیلی وزیر اعظم کے اوپر آیا۔ لہٰذا سچویشن اس وقت اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم دونوں کے لیے شدید ہے، اور یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر یہ درست ہے تو یہ بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف ایک عوامی عدم اعتماد کا اظہار ہے، اور یہ عوامی عدم اعتماد اسرائیلی وزیر اعظم پر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت ان کا واحد سپورٹر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی نظر آ رہے ہیں، اور جبکہ اندرونی طور پر جو دباؤ ہے، جو سیاسی رسا کشی ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، وہ بھی عروج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔